अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम बात करेंगे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की आज की मसरूफियात के हवाले से। बड़ा एक मसरूफ़ दिन उन्होंने गुजारा, मुख्तलिफ़ तकरीबात थी जिसमें शिरकत की और हम उनकी सीक्वेंस में बात करेंगे इन तमाम तकरीबात के हवाले से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बड़ा अहम इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स और फ़नकारों के लिए सेहत बीमा कार्ड्स का इजरा किया गया है। आज इस तकरीब के मौके पर वज़ीर आज़म साहब ने ख़िताब भी किया और उन्होंने कहा कि ये वर्किंग जर्नलिस्ट जो हैं इनको बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश होते हैं। एक तो उनके हेल्थ के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और आज जो सेहत कार्ड जिसका इजरा किया है यकीनन ये भी बहुत अहम है। इसके हम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो सहाफ़ी अपने फ़राइज़ की अंजामदही में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं उनके लिए भी एक खुसूसी फ़ंड के क़याम का उन्होंने ऐलान किया है। इस खुसूसी फ़ंड की वजह से सहाफ़ी के अहले खाना को 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। बहरहाल ये बड़ी चीज़ें हैं जो इस वक्त वो जाते जाते कर रहे हैं। अपना जितना भी 14 महीने का उनका टेन्योर रहा है उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि जहाँ पर बहुत सारे मसाइल का सामना था उसके साथ साथ आवाम के लिए और मीडिया के लिए, तमाम तबका फ़िक्र के जो लोग हैं उनके लिए जिस हद तक आसानी फराहम कर सकते हैं वो करें। ये बड़ी अहम चीज़ है। इसके हवाले से भी बात करेंगे। अभी कुछ ही देर पहले आपने एक तकरीब और मुलाहिज़ा की होगी, ये भी बड़ी अहम तकरीब थी। पाकिस्तान चूँकि एक एग्रो बेस्ड कंट्री तो इसमें भी ज़रूरी शोबे को सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के हवाले से ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी। इसकी भी सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इसमें आम किसानों को फैसिलिटेट किया जाएगा। विफाक और सूबे अपना अपना हिस्सा डालेंगे। जो किसान हैं एक हद तक उन्हें भी पे करना है और फिर बाकी जिस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि वो तमाम पर जो ज़रूरी ट्यूबवेल हैं उनको सोलर पर मुंतकिल कर लिया जाए। इस वक्त एनर्जी के हवाले से जो मसाइल हमारे हैं और गवर्नमेंट इस पर फोकस किए हुए है। बजट में भी हमने देखा कि बड़ा अच्छे तरीके से इस इशू को एड्रेस किया गया था। अब उस पर भी काम जारी है। उसके अलावा भी आज की जो सारी उनकी मसरूफियात हैं उस पर हम बात करेंगे। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में जो पैनलिस्ट, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ साहिर खलील साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और हुमायूं खान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हुमायूं साहब भी सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। हाफिज़ साहब मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। बड़े तेज़ी से काम वाकई उन्होंने किए हैं 14 महीने में। और साफ़ी साहब जो बार बार बात करते होते हैं, शहबाज स्पीड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अक्सर, तो वो वाकई हमें नज़र आई है कि उन्होंने बड़ी तेज़ी से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू किया है। आज भी जाते जाते जो उन्होंने सहाफ़ियों के लिए ख़ास तौर पर जो मीडिया वर्कर्स के लिए काम किया है, यकीनन ये भी बड़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है जो उनकी जानिब से लिया गया। पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए यकीनन ये अहद आफरी मौका है कि पाकिस्तान की जमहूरियत एक नए दौर में दाखिल होने वाली है और कौमी असम्बली अपना 5 साल का जो टेन्योर है आइनी वो मुकम्मल करने जा रही है। गुज़िश्ता साल 10 अप्रैल को जब अदम एतमाद तहरीक के नतीजे में PDM की इत्तेहादी हुकूमत इक़्तिदार में आई तो इसे बहुत से चैलेंजेस का सामना था। सबसे बड़ा चैलेंज था कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान को कैसे जो है मुआशी बहरानों से निजात दिलाई जाए और उसके लिए जो एफ़र्ट्स की गई वो सबके सामने हैं। उन एफ़र्ट्स के नतीजे में पाकिस्तान को न सिर्फ डिफ़ॉल्ट होने से बचाया बल्कि पाकिस्तान के जो कर्ज़े थे उस हवाले से जो चहमगोइयाँ हो रही थी और जो आलमी दुनिया में पाकिस्तान के बारे में जो वक़ार मजरू किया जा रहा था उन सब को ख़त्म करने के लिए जो मसाई की गई, जो कोशिशें की गई वो बाराबर साबित हुई। और यकीनन कर्ज़े लेना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है और कर्ज़ उतारना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन हमारे दोस्तों ने, हमारे दोस्त ममालिक ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ ताउन किया उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहरानों से आर्जी तौर पर बाहर निकली है। सही। और अब हम देखेंगे कि इस 14 माह के अहद इक़्तिदार में जो बहुत से काम हुए हैं लेकिन हालिया दिनों में जो मंसूबे शुरू किए गए हैं ख़ास तौर पर सियासी और अस्करी क़यादत के इत्तफ़ाक़ राय से उसमें मईशत की बहाली, ज़रई पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाने के लिए एक ज़रई इनकलाब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़, ये 4-5 देखें ये वो शोबे हैं जिनमें तरक्की जो है वो पाकिस्तान की तरक्की होगी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की कौम ये खुशहाली की जानिब बढ़ सकती है। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने
جو ایونٹس تھے اس میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا ایونٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جرنلسٹ ورکرز میڈیا ورکرز کے حوالے سے اور جرنلسٹوں کے حوالے سے تھا. دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں تو چونکہ ایک ورکنگ جرنلسٹ ہوں اور میں خود فیل کرتا ہوں جب ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں، اور خاص طور پر کانفلکٹ ایریا میں جب کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی اور کانفلکٹ علاقوں میں رپورٹنگ ہو رہی تھی، کم از کم ہمارے 5 میڈیا جو جرنلسٹ ہیں ان کی جانیں گئیں اس کانفلکٹ ایریاز میں اور کانفلکٹ رپورٹنگ کے دوران، اور ان کے جو لواحقین تھے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اس میں اس کے ازالے کے لیے بہت سی کوششیں بھی پچھلی حکومتوں میں ہوتی رہیں، لیکن کوئی بھی کوشش ایسی نہیں ہوئی جسے ہم معنی خیز قرار دے سکیں. آج پرائم منسٹر نے جس فنڈ کا اعلان کیا اسپیشل فنڈ، اس میں اس کی بنیادی اس کا نقطہ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی ورکنگ جرنلسٹ پروفیشنل ڈیوٹی کے دوران انتقال کر جائے گا اس کے لواحقین کو مالی امداد ملے گی. جی بالکل. اس کے علاوہ تمام جرنلسٹ، میڈیا ورکرز اور جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ مستحق ہوتے ہیں کہ وہ ان کی جو ہے وہ صحت کے معاملات جو ہے ان کو ترجیحی طور پر حل کیا جائے. اور اس کے لیے صحت بیمہ اسکیم شروع کی گئی ہے اور صحت کارڈ کا اجرا بھی کیا گیا ہے. اور اب تمام جو آرگنائزیشنز ہیں میڈیا کی، ان سے کہا گیا ہے کہ وہ رجسٹریشن کروائیں اپنے نہ صرف میڈیا ورکرز کی، جرنلسٹوں کی اور اس سے وابستہ لوگوں کی، تاکہ میڈیا ورکرز کو اور میڈیا جرنلسٹ کو صحت کی سہولتیں ملیں اور معیاری سہولتوں کے ذریعے ان کی پروفیشنل ڈیوٹیز جو ہے وہ بہتر طریقے سے انجام دی جا سکیں. دیکھیے پرائم منسٹر نے اس میں ایک اور بات یہ کی کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس عرصے میں جو ہم پر تنقید ہوئی کسی کا ہم نے جواب نہیں دیا اور کسی کو ہم نے پکڑا نہیں. اس لحاظ سے ماضی کی حکومتوں کے حوالے دے کر کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہم اس کو چھوڑ کر کہ بلکہ ہم نے کوشش یہ کی کہ تنقید برائے تنقید سے کے بجائے ہم تنقید کو صحت مندانہ انداز میں دیکھتے رہے کہ ہماری پالیسیوں میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو درست کیا ہم نے. تو اس لحاظ سے یہ ایک خوشائند موقع تھا کہ پرائم منسٹر نے یہ بتایا کہ تنقید برائے اصلاح جو ہے اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، اسے خوشائند قرار دینا چاہیے. تو یہ میڈیا سے وابستہ جو آج کام ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اسے ہم ایک ہسٹورک ایونٹ قرار دے سکتے ہیں. اچھا صافی صاحب، مختلف تقاریب ہیں، کیوں بھی تشریف لے گئے تھے وزیر اعظم صاحب، وہاں پر بھی اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑا سا ورکنگ جو اس وقت جرنلسٹ ہیں ان کے حوالے سے جو اقدامات کر رہی ہے حکومت، یہ کتنے اہم ہیں، اس سے کس حد تک مسائل جو ہیں وہ کم ہوں گے. پھر آج ایک اور ویب سائٹ اور موبائل ایپ بھی انٹروڈیوس کروائی گئی ہے تاکہ وفاقی جتنے قوانین ہیں ان تک حکومتی اہلکار، عام شہری کا اور قانون کے جو طالب علم ہیں وہ بھی ان تک رسائی، ان سے واقفیت حاصل کر سکیں. وزیر قانون کو مبارکباد بھی دی انہوں نے. جی جس طرح حافظ صاحب فرما رہے تھے جرنلسٹوں کے حوالے سے، تو وہ ہماری سینئر بھی حافظ صاحب بہتر طریقے سے انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی کی کہ یہ وقت کی ضرورت تھی اور عامل صحافیوں کو جس طرح مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اسپیشلی ہیلتھ کے حوالے سے، کئی اداروں کو چھوڑ کے، کچھ ہی اداروں کو چھوڑ کے باقی تقریباً سارے پرائیویٹ ادارے جو ہے صحت کی سہولتیں اپنے ملازمین کو نہیں دیتے. بڑے شہروں میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گزارا ہوتا ہے، لیکن آپ جائے پنجگور جائے، آپ جائے مردان، آپ جائے وزیرستان جائے، آپ باجوڑ جائے، تو وہاں پہ جو کارسپانڈنٹ ہوتے ہیں، جو اصل صحافی میری نظر میں وہ ہے جن کی بدولت ہم کئی جگہوں سے جہاں پہ ہم جانے سے قاصر ہے، ان کی وجہ سے ہم اور قوم جو ہے بہت حقائق سے آگاہ رہتی ہے. ان تمام لوگوں کے لیے اور تمام پریس کلبز کو بتدریج شامل کر کے یہ حکومت نے انتہائی احسن اقدام اٹھایا ہے. اور یہ جو ہے اس کو دیکھیں، کل ہم وزیر اطلاعات صاحبہ جو ہے انہوں نے پیمرا آرڈیننس کو واپس لے لیا. یہ پہلے اس ہی کا ایک حصہ اور تسلسل تھا، لیکن فلاح و بہبود کا جو حصہ بچا تھا تو اس پہ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کی، اور آج بڑے کھلے دل سے حکومت نے جاتے ہوئے صحافیوں کو ایک تحفہ دیا ہے. تو یقینی طور پر جو میری طرح عامل صحافی ہے، جو نسبتاً کم اجرت پہ کام کرنے والے لوگ صحافی ہے، ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا.
ان کے خاندانوں کو فائدہ ہوگا، اور جس طرح وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ اگر مستقبل میں ان کو موقع ملا تو بتدریج ان مراعات میں سرکاری مراعات میں اور سہولتوں میں صحافیوں کے لیے، ورکنگ جرنلسٹ کے لیے اضافہ کیا جائے گا. تو یہ تو جو پہلی تقریب تھی آج صبح اس کی رودات، اور آپ خود بتا رہی ہے اور ہم تقریباً سارا پینلسٹ اس بات پہ متفق ہوگا کہ یہ ایک انت تک وزیر اعظم رہے ہیں. 15-16 مہینوں میں ہم نے انہیں جتنا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو حافظ صاحب تو سالوں سے پارلیمانی سرگرمیوں کو دیکھتے ہیں. جب سے ہم نے صحافت سٹارٹ کی تو تب سے حافظ صاحب کی تحریریں اور ان کی رپورٹنگ ہم پارلیمان کے حوالے سے پڑھتے رہتے ہیں. ہمایوں صاحب کی بھی گہری نظر ہوتی ہے پارلیمانی سرگرمیوں پہ. تو ہم نے کسی بھی وزیر اعظم کی اتنی زیادہ مصروفیت نہیں کی. یہ سوتے کس وقت ہیں، یہ جاگتے کس وقت ہے. صبح سویرے تقریبات شروع ہو جاتی ہیں اور رات گئے تک جو ہے تقریبات جاری رہتی ہے. اس میں کریڈٹ دینا چاہوں گا جو سرکاری میڈیا ہے، جو ریڈیو پاکستان ہے، پی ٹی وی ہے، اے پی پی ہے، ان کی ٹیم کو میں داد دیتا ہوں کہ وہ ان کو کور کرنا ان کے لیے ایک چیلنج ہے. ان کی سرگرمیاں تو اپنی جگہ پہ جتنی زیادہ ہے، یا جو ان کو جتنی اور ان کی ٹیم سے جتنا وہ کام لے رہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں. جو ہماری میڈیا کے، سرکاری میڈیا کے جو دوست ہیں، ان کو جن چیلنجز کا ان تقاریب کو کور کرنے میں جو چیلنجز درپیش ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتی ہوں گی. اس کے بعد آپ نے جو باقی تقریبات کا بھی ذکر کیا، سولر پینلز کا، اور خصوصاً کسانوں. اچھا مجھے ایک بریک بھی لینا ہے، اور جی ایچ کیو والی طرح ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور جو زرعی شعبے میں انقلاب اس وقت گورنمنٹ لانا چاہتی ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. ایک بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ہمایوں صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا. کتنی آسانی ہو سکتی ہے، سہولت ہو سکتی ہے ہمارے آپ کے جیسے تمام صحافیوں کو ان اقدامات سے جو اس وقت گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، اور جو موبائل ایپ، ویب سائٹ کو انٹروڈیوس کروایا ہے، اس سے عام شہری کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ جی ناہید، یہ بیسکلی تو اگر آپ ان کی مصروفیت کو ایک اور تناظر سے بھی دیکھیں کہ رپورٹڈلی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ آخری دن ہو حکومت کا، اور کل جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے، اور بار بار یہ اناؤنس بھی ہو چکا، مختلف جگہوں پہ رپورٹ ہوا ہے. تو اس سے آپ پچھلے 2-3 دن کی جو اگر آپ مصروفیات دیکھیں تو پرائم منسٹر مسلسل وہی کر رہے ہیں جو پچھلے 14 15 یا 16 مہینوں سے تھا. قصور کے جو جلسے میں انہوں نے تقریر کی، اس کے علاوہ جو پاکستان لیور اور کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ جو تھا وہاں پی کے ایل آئی، اس کی یونیورسٹی کا افتتاح انہوں نے کیا. کاؤنسل آف کامن آئیڈیالوجی کا جو کل پرسوں اجلاس ہوا اس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے. پھر ایس آئی ایف سی کی اپیکس کمیٹی کی وہ جو انویسٹمنٹ کے لیے سارے پروجیکٹس ہیں اس کی منظوری، اس سے پہلے وہ چائنیز جو یہاں پہ انویسٹرز تھے ان کو جو ہے مختلف تقسیم جو کی گئی انعامات، اور ان کو جو اپریسیٹ کیا گیا. تو ان ساری چیزوں سے ایک تو میسج یہ تھا کہ وہ بدستور اپنی اسی فاسٹ سپیڈ کے اندر ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ حکومت کا آخری دن ہے یا پہلا دن ہے. تو انہوں نے جس طرح شروع کیا تھا اسی طرح انہوں نے اس کو جو کہا، تو یہ ایک لیگیسی دیٹ ہی از لیونگ. اور دوسرا پاکستان کورٹ ڈیجیٹل ریپوزیٹری آف فیڈرل لا کی جو ایپ کا افتتاح کیا، وہ بڑا اہم ہے. ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے نہ صرف عام شہریوں کے لیے بلکہ لائرز کے لیے، جو میڈیا کے لوگ ہیں، کہ ان کو فوری طور پہ جو ہے قانون تک جو ہے انفارمیشن جو قانون ہے وہ ایکسیس مل جائے گی. پھر دوسرا جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، یہ صرف انہوں نے صحافیوں کے لیے نہیں کیا، جو میڈیا ورکرز بھی ہیں جو اس کیٹیگری میں نہیں آتے، جو ٹیکنیشینز آتے ہیں جو اپنی اسی طرح ڈیوٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں جس طرح، لیکن ان کا نام نہیں آتا، یا وہ جو کیمرے کی پچھلی سائڈ پہ وہ رہتے ہیں. تو ان کے لیے، پھر فنکاروں کے لیے ہم نے بڑا پاس میں بھی دیکھا کہ بہت سارے فنکار ہیں جب اپنی وہ آخری عمر میں ہوتے ہیں تو ان کی قسم پسری کی حالت میں جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح جو ٹیکنیکل ریسورس ہے اس کے لیے بھی. تو یہ ایک بڑا کمپریہنسو سا 15 لاکھ کی آپ کو جو ہے ہیلتھ کارڈ دیا گیا، 40 لاکھ کی ان کیس آف ایکسیڈنٹل جو ڈیتھ ہو اللہ نہ کرے. تو اس میں تو بہت اہمیت کے حامل یہ پروجیکٹس تھے. میرا خیال ہے اس لیگیسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا تعریف کے قابل ہے کہ حکومت جو ہے انہوں نے بہت مشکل حالات میں جو ہے فلڈز کو بھی ٹیکل کیا، اس نے کلائمیٹ چینج کو بھی ٹیکل کیا، دوستوں کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو دوبارہ ریوائیو کیا. تو یہ جو آخری دن ہے یہ بھی یاد رہے گا کہ کس طرح حکومت جو تھی اس نے بغیر سوچے سمجھے کہ ہم اپنے کام کریں، انہوں نے مسلسل آخری دن تک جو اپنے کام کرتے. اور آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے تقریب ہوئی، وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. تو میرا خیال ہے کوڈوز ٹو دا گورنمنٹ. اب لیٹس ہوپ کہ جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے کوئی
نیا سیٹ اپ جو آتا ہے تو وہ اچھی پالیسیز کو کنٹینیو رکھے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں کافی مسائل ویسے نظر آتے ہیں۔ بہرحال آج میڈیا ورکرز کے حوالے سے صحافیوں کے لیے، ٹیکنیکل ریسورس کے لیے جو یہ سارا کام کیا ہے، جو پالیسی آئی ہے، اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ کا بہت اہم کردار ہے، وزیر اطلاعات۔ انہوں نے اس پر پچھلے اپنے دور حکومت میں بھی خاصا کام کرتی رہی، اور ابھی بھی انہوں نے اس کے اوپر کام کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، اور جی ایچ کیو کا بھی دورہ کیا ہے آج وزیر اعظم صاحب نے، وہاں انہوں نے خطاب بھی کیا۔ وہ شہداء کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کی جو فیملیز وہاں پر موجود تھیں ان سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود ہوں جو شہداء کی فیملیز ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جو مسلح افواج ہیں ان کا کردار قابل ستائش ہے۔ کل سے اگر ہم ریلیٹ کر لیں، کل جس طرح سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بڑے اہم چیزیں کل انہوں نے بھی ڈسکس کی تھیں، تو یہ ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مل جل کر اس کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پہ بھی کام کیا جائے۔ دیکھیں، یہ میاں شہباز شریف کی حکومت کے حوالے سے جو بھی کامیابیاں لکھی جائیں گی تو اس میں ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ سول ملٹری ریلیشن شپ ہے، کہ اس میں بہتر ہم آہنگی اور بہتر تعلقات کار کی وجہ سے سول ملٹری ریلیشن شپ کے ملک کی نہ صرف معیشت کو بہتری ملی ہے بلکہ مختلف شعبے جو اس وقت نظر انداز تھے، مثلا زراعت ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور دیگر شعبے ہیں سرمایہ کاری وغیرہ کے، ان کو ایک بوسٹ ملا ہے اس ہم آہنگی کی وجہ سے، اور عسکری اور سول قیادت کے ایک اکٹھا ہونے کی وجہ سے اور یکساں ایک حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ شاہراہ ترقی کی طرف گامزن ہوا ہے۔ آج پرائم منسٹر نے جو حوالہ دیا اپنے جی ایچ کیو کے دورے میں، اس میں پاکستان کے سیاسی اور اسپیشلی معاشی مسائل کا ذکر کیا، کہ انہوں نے جہاں شہداء کے لواحقین سے ملاقاتیں کی، غازیوں سے ملاقاتیں کی اور ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا، اور پاکستان کے حوالے سے ان کی قربانیوں کو نہ صرف سراہا بلکہ ان کی تعدیر یاد رکھنے والی قربانیاں جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ قرار دیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت قرضوں کے بوجھ تلے ہے، اور وہ وقت ضرور آئے گا کہ پاکستان نہ صرف قرضے ختم ہوں گے بلکہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے گا۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جو کہ اس وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ پاکستان میں سول اور ملٹری قیادت کی ہم آہنگی کے نتیجے میں ملک کو بحرانوں سے نجات کی جو راستہ اپنایا گیا ہے، آنے والی حکومت کے لیے یہ ایک اچھا ایک ایسا نقش قدم ہوگا کہ جس پر چل کر آنے والی حکومت جو ہے وہ بہتر طریقے سے معاشی اور دیگر بحرانوں کو قابو کرنے میں کامیاب ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، یہی وہ حکمت عملی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صافی صاحب، جو ضربے میں اس وقت کام کیا جا رہا ہے اور آج بھی ایک بڑی اہم تقریب ہوئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے، اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ذرا کچھ آپ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ ایک یقیناً بہت اہم بھی ہے، اور زرعی ٹیوبویلز کو آپ سولر ٹیکنالوجی پر جب منتقل کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا ایکسپینسو بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی حکومت اپنا حصہ ڈال رہی۔ اتفاق سے میرا جس علاقے سے تعلق ہے وہاں پہ ویسی بھی جو نارمل بجلی ہے، ہائیڈل بجلی ہے، اس کی ایکسس بہت کم ہے، اور ہم ایک زرعی علاقے سے ہمارا تعلق ہے، اور جہاں پہ بجلی دستیاب بھی ہے تو مہنگی اتنی ہے کہ 50 روپے یونٹ سے تو اب کہیں جو ڈومیسٹک بجلی ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ 3 فیز اور اس سے جو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایگریکلچر پروسیس کے لیے تو کتنی مہنگی بجلی کاشتکاروں کو ملتی ہے۔ وہاں پہ لوگ آلریڈی اپنی مدد آپ کے تحت بہت ساری جگہوں پہ سولر پہ شفٹ ہو رہے ہیں، اور یہ اب گورنمنٹ کی طرف سے ایک انسینٹیو دیا جا رہا ہے، کسانوں کو دیا جا رہا ہے، تو یقینی طور پر ایک خوشی کا مقام ہے، اور جو واقعی ہمیں اس بات پہ یقین آ رہا ہے اب کہ جو حکومت کا سبز انقلاب کا جو وعدہ ہے اس میں کچھ نہ کچھ جاتے بھی ان کے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن جتنا بھی کر سکتے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، اور اس کا بہت ہی دور رس نتائج ہوں گے جب آپ کے کسان کو کم انرجی یعنی کم پرائس پہ انرجی ملے گی۔ وہ ظاہر ہے جب ان کی پروڈکٹ جو ہوگی اس پہ کم لاگت آئے گی، وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں کم لاگت پہ بکے گی، وہ پروڈکٹ پہ کم لاگت پہ عام شہری کو دستیاب ہوگی۔ تو ایک سرکل ہے جس کو سمجھنے والے ذہنوں نے سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم سستی انرجی فراہم کریں گے تو خود بہت ساری چیزوں کی قیمتیں ڈاؤن ہو جائیں گی، تو یہ تو انتہائی صعب ایک اقدام ہے۔
دوسرا جو ان کا دورہ رہا ہے وہ بھی ایک تاریخی دورہ ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم جو ہے جی ایچ کیو جا رہے ہیں، ان کو گارڈ آف آنر کے ساتھ رخصت کیا جا رہا ہے. ہم نے 17 مہینے پہلے دیکھا تھا کہ یہاں پہ ایک وزیر اعظم بیٹھے تھے اور ایک جمہوری انداز سے اس کو ہٹا دیا گیا تھا. وہ ہاؤس آف دا لیڈر نہیں رہے تھے اور وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کو عملاً جو تھی سیکیورٹی فورسز کو آنا پڑا اور پھر مجبوراً ان کو پھر وزیر اعظم ہاؤس سے نکلنا پڑا. تو فرق یہ ہے کہ جو جمہوریت پہ یقین رکھنے والا ذہن ہوتا ہے ان کو آج عزت اور گارڈ آف آنر سے رخصت کیا جا رہا ہے، اور جن کو جمہوریت پہ اور اپنے اداروں پہ اعتماد نہیں تھا تو ان کو ٹرکے کڑے کر کے اور جو قیدیوں کی وینیں کڑی ہو گئی تھی، ہم خود وہاں پہ اس رات موجود تھے، وہ تماشا ہم نے خود دیکھا تھا، تو ان کو اس طرح رخصت ہونا پڑا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف یہ جو دورہ ہے، اس بات کی غمازی ہے کہ اس 15 مہینوں میں اس مشکل صورتحال میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ، فوج کے ساتھ حکومت کے ایک بہترین تعلقات کا خاتمہ ایک اچھے نوٹ پہ ہو رہا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے دیکھ لیں، آج راجہ ریاض کو آپ سن لے تو کہہ رہا ہے کہ میں جا کے وزیر اعظم سے مل کے اپوزیشن لیڈر کا نام ہم ڈیسائیڈ کریں گے. بلاول بھٹو کو تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا، وہ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ جو شعبہ ہیلتھ ہے اور مختلف اسپتالوں کا اختیار صوبہ سندھ کو دینے کے لیے ہم شہباز شریف صاحب کے جو مشکور ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو پورا اختیار ہی وزیر اعظم صاحب کو نگران وزیر اعظم کے لیے دیا ہے. تو جو سابق ایک جماعتی پی ٹی آئی جو پی ڈی ایم کو چوچو کا مربع ہوتا ہے سر، وہ قرار دے رہے تھے، لیکن اب وہ اتحادی بھی ان کے ساتھ آخری رات تک موجود ہیں، اور جن سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے ان کو عجیب القابات سے نوازا گیا تھا شہباز شریف صاحب کو، وہ ان کو گارڈ آف آنر سے رخصت کر رہے ہیں، اور دوسرے صاحب جو ہے وہ اٹک میں ہیں. تو یہ فرق ہے جمہوریت پہ یقین رکھنے والی جو ذہن ہے اور جو جمہوری ذہن نہیں رکھتے، ان سیاستدانوں میں یہی فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، اسی کو ذرا میں چاہتی ہوں کہ وائنڈ اپ کریں اور پھر ہم اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں اپنے. یہ جو آج جی ایچ کیو والی، لیکن اس سے پہلے جو سولرائزیشن والا تھا، بالکل اسی کے وہ بڑا اہمیت کا حامل اس لیے کہ یہ پرائم منسٹر کے بڑے قریب تھا یہ پروجیکٹ، ان کے دل کے قریب کہ اس کو کرنا ہے. اور آج بھی جب وہ منسٹر کر رہے تھے تقریر تو انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے یہ جانے سے پہلے اس کو کسی حد تک جو ہے نا کمپلیٹ کرنا ہے. یہ سیم جو گرین انرجی کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اس سے پہلے مختلف چیزوں پہ وہ کر چکے ہیں، جس میں رینیویبل کے اندر انہوں نے 10,000 میگا واٹ کا سولر کا پروجیکٹ جو ہے اپنی ہی اسی حکومت کے چند مہینے پہلے جو ہے انہوں نے افتتاح کیا کہ پاکستان میں وہ کیا جائے گا. اسی کے ساتھ پچھلے مہینے یا 2 مہینے پہلے جون کے اندر انہوں نے چشمہ 5 ریئیکٹر کا جو ہے وہ کیا، جو کہ بھی اپنی نوعیت کا بڑا ایڈوانسڈ جو ہے ہائی پریشرائز واٹر ریئیکٹر کہلاتا ہے، جو تیسرا لگنے والا ہے. اور وہ 8.4 بلین کا ایک ایگریمنٹ بھی انہوں نے چینی حکومت کے ساتھ کیا، اور یہ اسی کی کڑی ہے جو کراچی میں K2 اور K3 لگے ہوئے ہیں، یہ 3rd یہ لگنے والا ہے. تو یہ ساری اگر آپ چیزیں دیکھیں تو اس گورنمنٹ کا جو فوکس تھا وہ رینیویبل انرجی کے اوپر تھا. یہ ہم جو بجلی جو ایکسپورٹڈ آئل سے کرتے ہیں وہ بہت مہنگی ہے، جس کا بھی رشید صاحب نے ذکر کیا کہ وہ 50 روپے تک کے قریب وہ پہنچ چکی ہے. اس کی ریزن بھی پچھلی حکومتوں کے غلط فیصلے تھے جو انہوں نے سبسڈیز دیتے رہے پیٹرول کے اوپر. اور خیر اس چیز کو ہم چھوڑتے ہیں، ہم اچھی اس حکومت کا جو اختتام جس چیز پہ ہونے جا رہا ہے، تو گورنمنٹ کا جو فوکس تھا وہ رینیویبل کے اوپر تھا. اکنامک کوریڈور جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کے فیز 2 میں بھی انہوں نے جو ہے گرین کوریڈور کے نام سے جو ہے افتتاح کر کے بہت ساری چیزوں کا اس کے اوپر کیا. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے فلڈز کا جو جس طرح اس کو مینیج کیا کہ اس میں لاسز اینڈ ڈیمیج تو تھا، لیکن اس کے علاوہ جو اڈیپٹیشن پالیسی کا بھی افتتاح کیا اسی گورنمنٹ نے، اس کے اندر فوکس یہی تھا کہ ہم نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کرنی ہے پاکستان کے اندر جو آئندہ آنے والی ہے. اب آپ کو پہلی دفعہ تو یہ اسی کی ساری کڑیاں ہیں کہ آپ جو ہے ڈیزل یا پیٹرول سے چلنے والے یا بجلی سے چلنے والے جو پلانٹ تھے کسانوں کے لیے جس سے وہ واٹر اریگیشن کرتے ہیں، اس کو آپ سولر پہ کنورٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ چیز کنٹینیو رہے، اور پھر اس بجٹ کے اندر بھی انہوں نے ڈیوٹیز آف کرنی سولر پینل کے اوپر، بیٹریز کے اوپر، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ اٹھائیں اور ہم گرین انرجی کی طرف جائیں.
تو دس واز اے کمینڈیبل ٹاسک. میرا خیال ہے کہ اب یہ آپ کے پاس ایک سٹینڈرڈ آ گیا, نیکسٹ جو گورنمنٹ آئے وہ اس سے بہتر کرے, مطلب اس کو کم نہ کرے, اس کو ختم نہ کرے, اس کے اندر بہتریاں لائے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے آپ نے کہا. ناظرین, آج کی جو ساری انگیجمنٹ سی صاحب کی جو مصروفیات رہی ہیں, بلکہ ہم تھوڑا سا اس کو سمرائز کر رہے تھے کہ پچھلے 14-15 مہینے میں کیا کیا کام ہوئے, کیا انیشیٹوز لیے گئے, اس پر ہم نے بات کی. ابھی مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. اب جو سب سے بڑا سوال ہے, ایک تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے, دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین اور سابق وزیر اعظم اس وقت اٹک جیل میں موجود ہیں, وہ ان کے موقف میں بھی کچھ تبدیلی آئی ہے. یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, اب کچھ ہم پولیٹیکل سینیریو میں بات کر لیتے ہیں. اس وقت جس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, جیسے وزیر اعظم صاحب بتا رہے ہیں کہ کل وہ سمری بھیجیں گے پریزیڈنٹ کو تاکہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں, اور پھر ظاہر ہے کہ نگران حکومت کے لیے کل کا ایک دن بچا ہے جس میں ساری مشاورت ہوگی. اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں راجہ ریاض صاحب, آج وزیر اعظم صاحب سے ان کی ملاقات طے تھی, لیکن ان کی اپنی مصروفیات کی وجہ سے آج نہیں ہو پائے گی ان کی ملاقات. کل اس پر مشاورت جو ہے وہ فائنل سامنے آ جائے گی. کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ تمام جو لیڈرز ہیں ان کے درمیان کنسنسس ہو گیا ہے. شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, زرداری صاحب جو ہیں, وہ کچھ نام جو ہیں ان پر آمادگی انہوں نے ظاہر کر دی ہے. کل اپوزیشن لیڈر کی طرف سے نام آئیں گے تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں. بہرحال ان ناموں میں بھی بہت اضافہ ہو رہا ہے, افواہیں بھی جو ہیں گرم ہیں, اس پر بھی بات ہوگی. لیکن اس کے ساتھ جو بڑی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اٹک جیل میں موجود ہیں. توشہ خانہ کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے 3 سال کی اور 5 سال کی نااہلی ہے, اور اس کے حوالے سے اب ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ 1 لاکھ کی سہولیات کی بھی انہوں نے بات کی ہے کہ وہ ان کو فراہم کی جائیں. کل اس کی اب سماعت ہوگی, جو آگے کیس آگے بڑھے گا اس پر بات ہوگی. لیکن حافظ صاحب, کچھ تبدیلی موقف میں اس سینس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے جیل میں جانے کے لیے بھی, میں تیار ہوں. خیر اب تو وہ جیل میں موجود بھی ہیں کہ مجھے نہ تو کوئی سہولیات چاہیے, نہ کوئی اے سی چاہیے, اور اس قسم کی چیزوں سے ان کی مجھے پرواہ نہیں ہے. لیکن آج جو درخواست آئی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ کی جو ہیں وہ سہولیات ان کو دیے جائیں, اور بالکل آخری وقت پہ کچھ وہ ایسی کوششیں کرتے رہے کہ میں اب مل بیٹھنے کو بھی تیار ہوں, اب میں بات چیت بھی کروں گا. تو وہ واضح طور پر تبدیلی نظر آئی. لیکن میرا خیال ہے کہ وقت نکل چکا تھا جب بات چیت کا ان کو آفر کی گئی تھی. اس وقت انہوں نے کسی کی بھی آفر قبول نہیں کی, بلکہ جب آفر کی جا رہی تھی یہ کہا جا رہا تھا یہ آفر دینے والے یا مجھ سے بات چیت کے خواہش مند جو لوگ ہیں یہ راستہ مانگ رہے ہیں اور یہ NRO مانگ رہے ہیں, اور ان کو چور ڈاکو کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں تھی اس وقت. تو حالانکہ اس وقت اپوزیشن لیڈر کے طور پر میاں شہباز شریف نے 3 مرتبہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ آفر دی تھی کہ آپ میثاق معیشت کر لیں ہمارے ساتھ, ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ میثاق معیشت تو بہت دور کی بات ہے, میں ان کی شکل اور دیکھنے کا روادار نہیں ہوں. یعنی بات چیت تو بہت, اور اسمبلی میں ان کی رونت, ان کا باہر تکبر, یہ سب کے سامنے. بہرحال یہ ان کا ذاتی اب اس وقت جیل میں ہے, اور لیکن ایک تضاد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ان کے کیس کے حوالے سے کہ وہ خود جو ہیں وہ برات مانگ رہے ہیں. ان کے ورکرز بھی آخر جیلوں میں ہیں اور خود کلیم کر رہے ہیں کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں, لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے 1 لاکھ چاہیے. ان کے وکیل جو ہیں وہ عدالت میں گئے ہیں اسی لیے کہ انہیں 1 لاکھ کی سہولتیں دی جائیں اور انہیں بہتر جو ہے وہ تمام مراد دی جائیں جو ایک سابق وزیر اعظم کے. حالانکہ جیل جانے سے پہلے انہوں نے خود کہا تھا, اور یہ خود جو ویڈیو پیغامات آتے رہے ہیں ان کے جو قوم سے نشریہ آتے رہے ہیں اس میں خود کہتے رہے ہیں کہ بھئی کہ مجھے کسی قسم کی مراعات نہیں چاہیے, اگر میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں اور میں جو جیل کا مینول ہے اس کے مطابق میں کھانا کھانے کے لیے بھی تیار ہوں, تمام صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں جیل. ورنہ سیاستدانوں کے لیے جیل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. سیاست جو ہے ایک دیکھیں سیاست میں اونچ نیچ دھوپ چھاؤں جو ہے وہ تو ایک لازمی عنصر ہے کہ موسم جو ہے بدلتے ہیں.
لیکن چونکہ خان صاحب نے کبھی سیاست میں اس طرح کا جو ہے ماحول نہیں تجربہ دیکھا رہا تھا، نہیں۔ وہ پہلی دفعہ اس طرف جا رہے ہیں، تو انہیں یقیناً مشکلات کا سامنا ہے، اور عدالتوں سے درخواستیں کی جا رہی ہیں کہ وہ ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، آئندہ آنے والے دنوں میں مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے؟ 14 اگست کے دن تو کچھ ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ صدر پاکستان عام طور پر اس دن یوم آزادی کی خوشی میں کچھ قیدیوں کو تخفیف سزا میں دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے 1 مہینہ 1.5 اس میں ہو جائے۔ لیکن کل میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا تھا، وہ قانون سے باخبر ایک سیاستدان ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اس کیس میں توشہ خانہ کیس میں شاید اعلیٰ عدلیہ جو ہے ان کو ریلیف دے دے، ضمانت ان کی ہو جائے۔ لیکن ایک بات میں نے کہی بھی ہے اور کہیں لکھی بھی ہے کہ ضمانت تو مل جائے گی، لیکن ان کو رہائی جلد نصیب نہیں ہونے والی۔ کیسز بہت زیادہ ہے، غلطیاں بہت کی ہے، قانون کو بہت توڑا ہے، آئین کو بہت مروڑا ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں ابھی پینڈنگ ہے۔ اگر اس کیس میں ضمانت ہوتی ہے ایک توشہ خانہ تو ایک کیس ہے نا، توشہ خانہ تو ابھی یہ تو ایک بہانہ ہے، ایک سٹارٹ ہے ابھی 9 ان کا۔ تاریخ کو سپریم کورٹ میں بھی تو سپریم ہوئی ہے کورٹ میں ان کی چیزیں تیار مرڈر کا پڑی کیس ہے، ہے۔ نیب کا کیس جو ہے القادر ٹرسٹ وہ تیار پڑا ہوا ہے، اس کے بعد سائفر کا معاملہ بھی باقی ہے، اس کا حساب خان صاحب نے دینا ہے۔ اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کیس کا جو ہے اس کا بھی فیصلے آنے ہیں، اس الیکشن کمیشن نے اس پہ بھی ٹرائل کورٹ سے استدعا کی جا سکتی ہے۔ سب سے بڑھ کے جو ہے 9 مئی کا، جس کو اسٹیبلشمنٹ نے اندرونی بغاوت سے ابھی تعبیر دیا ہے، اس کا حساب کتاب باقی ہے۔ تو یہ چیزیں تو ساتھ میں چلتی رہے گی۔ ابھی یعنی ابھی میرے تو آغاز ہے، مشورہ تو کہا یہ جا ہے، یہ سکتا ہے آغاز ہے۔ مشکلات آپ کو زیادہ لگ رہی ہیں؟ مشکلات ابھی ان کے لیے قانونی اور آئینی نقطہ نگاہ سے زیادہ ہے، لیکن خان ہے خوش قسمت، جس طرح میں نے کہا کہ 14 اگست کو بھی کچھ تخفیف ہو سکتی ہے، تب تک اگر ان کو ضمانت نہیں ملی، کیونکہ صدر پاکستان دیتے ہیں عمومی طور پر۔ اور ویسے جہاں تک حافظ صاحب نے ذکر کیا، تو ایک سابق وزیر اعظم کے طور پہ ان کو B کلاس ان کا ایٹ لیسٹ حق بنتا ہے، تو وہ ان کو ضرور دینا چاہیے، کتابیں دینی چاہیے، انہیں بسترہ دینا چاہیے، کیڑی مکوڑوں کو مارنے کے لیے کوئی اسپرے ہونی چاہیے، تاکہ وہ کچھ کھلے دماغ سے کچھ پڑھے، کچھ سوچے، اور جب وہ باہر نکلے تو پھر انہی شہباز شریف صاحب سے، انہی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، انہی زرداری صاحب سے، انہی نواز شریف صاحب سے، انہی سراج الحق صاحب سے ہاتھ ملا کے بیٹھے اور میثاق جمہوریت کی ایک نئے دور کا وہ آغاز کریں گے، تو شاید ان کی سیاست بھی آنے والے دنوں میں بچ جائے اور ان کی پارٹی بھی بچ جائے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، جاتی ہوئے جس ریجیٹنس کا وہ مظاہرہ کرتے رہے ہیں، لچک اگر انہوں نے اپنی سیاسی سوچ میں پیدا نہیں کی، تو پھر ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اگر وہ جیل سے نکلتے بھی ہے تو۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، یہ تصادم کی سیاست ایک وتیرہ بھی رہی ہے، ایک ان کے مزاج کا حصہ بھی رہی ہے، یہ اب جو حالات ہیں، موجودہ حالات، اس سے کچھ سمجھیں گے، کچھ تبدیلی آئے گی؟ لگ رہا ہے آپ کو کچھ؟ سمجھنا تو چاہیے۔ آپ ان کی پرانی تقریریں مشکلات بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں نا، شاید انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا میرے ساتھ۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو اکثر جو ہے، جس طرح ابھی رشید صاحب نے کہا کہ وہ ہی از پروون ٹو بی ویری لکی، کہ ایک طرف سے جب وہ پھنستے تھے تو کہیں نہ کہیں سے ان کو ریلیف دینے کے لیے کوئی نہ کوئی آگے آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے جو پرسنالٹی کی ٹریٹ ان کے بن گئے تھے، اس میں وہ یہی سختی تھی کہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ تو وہ امریکہ میں پرانی ان کی سپیچز آج کل نظر آ رہی ہیں، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کی جیل کے اندر جو ہے نا، پنکھا بھی بند کر دیں، AC بھی اتار دیں، TV بھی نکال دیں۔ تو آج اسی چیز کو جو ہے وہ خود مانگ رہے ہیں۔ اور میں اتفاق کرتا ہوں رشید صاحب سے کہ اگر قانون کے مطابق سابق وزیر اعظم کا اور جس طرح کا وہ پروفائل ہے، اگر ان کو قانون کے اندر اجازت ہے تو ان کو دینی چاہیے، لیکن اس سے ان کو سبق حاصل یہ ہونا چاہیے کہ جب ان سے بات کرنے کے لیے سیاسی اداکار، سیاسی جو ہمارے کیریکٹرز ہیں جتنے بھی، جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ جو ہے اس ضد میں تھے کہ میرے پیچھے جو ہے وہ ایک بہت بڑی قوت ہے اور میں جو ہے بات نہیں کروں گا۔ عوام بھی، ہم نے دیکھا 9 مئی کا جب واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد اب ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آیا، لوگ نہیں نکلے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے ان کے لیے۔ ان کا جو نیریٹو تھا وہ غلط ثابت ہونا شروع ہو گیا، باوجود اس کے کہ سوشل میڈیا پہ اور یا ادروائز ان کی پاپولیرٹی شاید رہی ہے، لیکن غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ بڑی کم ہوئی ہے۔ اور وہ غلط فیصلے یہ وہ جو ضد میں کرتے تھے، بڑا زون تھا صافی صاحب۔ شمشان بخاری کی جو آڈیو لیک آئی ہے، بالکل اس سے پہلے پرویز خٹک نے جو گھر کا بیدی تھا، اس نے جو لنکا ڈائی ہے کہ یہ پورا ایک
پری پلانڈ 12 مئی کے واقعات تھے، اور جو بدقسمتی سے سابق وزیر اعظم صاحب یہی چاہ رہے تھے جو کچھ اس دن ہوا، تو یہ چیزیں جو ہے اب ان کے گلے پڑی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہی کہتے ہیں کہ مذاکرات اور مفاہمت کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا مزید سیاسی انتشار کا، سیاسی تناؤ کا. ہمیں یاد ہے یہ چیزیں، اگر ہمیں یاد ہے تو مریم نواز بھول چکی ہوگی جب ان کی جس طریقے سے ان کی تضییق کی گئی نیب کے سیل میں، جس طرح ان کی جو تصاویر بنائی گئی تھی، جو الزام لگ رہے ہیں، جس طریقے سے بیمار نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، کیا وہ لوگ یہ بھول جائیں گے؟ جس طرح فریال تارپور کو عید کی رات یعنی چاند رات کو آپ قیدیوں کو رہا کرتے ہیں، اور آپ نے ہسپتال سے ایک خاتون کو اٹھایا، ایک دن کی مہلت بھی نہ دی، عید کے دن اٹھاتے چاند رات کی بجائے آپ نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. باپ کے سامنے بیٹی کو کھینچ کے آپ نے پابند سلاسل کیا. یہ چیزیں مکافات عمل ہے. اور جو خان صاحب واشنگٹن تقریر کی جو عمران خان صاحب کی ذکر کرے تھے، عمران خان صاحب کی میں ذکر کر رہا ہوں، سابق وزیر اعظم کی ذکر کر رہے تھے، تو انہوں نے ٹی وی بھی اڈیالہ جیل آنے کی اصرار کر رہے، ٹی وی بھی اتارا ہوا ہے، انہوں نے اے سی بھی اتارا ہوا ہے، پنکھا بھی اتارا ہے. تو اٹک جیل بہتر ہے ان کے لیے. یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہے دریائے سندھ کی، وہاں پہ جو تو کافی حبس ہے پنڈی میں، وہ تو انہوں نے چیزیں اتار دی ہیں. چل رہی ہیں نا چیزیں. ذرا ہم تھوڑا سا کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ اب آنے والا ہے اس کے حوالے سے حافظ صاحب ذرا ہمیں بتائیں. نام جو ہے وہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کبھی 3 نام ہوتے ہیں، کبھی 4 نام ہوتے ہیں، پھر بڑھ بھی جاتے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کوئی دیکھیں ابھی جو ہے کوئی نام فائنل تو نہیں ہوا، لیکن جو پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداریاں ہیں یا پارلیمنٹ ہاؤس کی بھی جو گپ شپ چل رہی ہے، اس میں آئے روز جو ہے ناموں کا اضافہ ہو رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نام شروع ہوا تھا اسحاق ڈار سے، اور اب جو ہے حفیظ شیخ پہ ختم ہو رہا ہے، یا اس سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں نام. تو اس پہ مشاورت جو ہے پرائم منسٹر کی حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور آج نہیں تو کل جو ہے وہ ایڈوائس جاری ہو جائے گی اسمبلی کی تحلیل کی. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپس میں معاملات طے پائیں گے یا پھر نہیں؟ یہ تقریباً معاملات طے پا چکے ہیں. اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ ایک فارمولے پر متفق ہو گئی ہیں. اپوزیشن لیڈر سے تو کل ہوگی نا، اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ کل جائیں گے اور کل وہ مشاورت کریں گے پرائم منسٹر کے ساتھ، اور یہ سب کچھ کنسنسس سے ڈیولپ ہو رہا ہے. اس حکومت کا ایک بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ اس نے ملک میں کنسنسس کی سیاست کو رواج دیا ہے، کنسنسس کی سیاست کو آگے بڑھایا ہے. ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ ورکرز، پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ہارڈ لائنر تھے یا خان صاحب کی لائن ٹو کر رہے تھے، جیسا صاحب بخاری نے کہا کہ ان کے ساتھ مفاہمت نہیں ہو سکی اور ان کو قائل نہیں کر سکے کہ وہ پاکستان کی خاطر جو ہے پولرائزیشن کو کم کریں، محاذ کو کم کریں اور رواداری کی سیاست کو رواج دیں. تو یہ دیکھیں اب ضرورت اس بات کی ہے جو بلاول بھٹو نے بات کی ہے کہ ہمیں نئے رولز آف دی گیم بنانا پڑیں گے، اور پاکستان کو آگے چلانے کے لیے رواداری، مفاہمت اور اتفاق رائے کی سیاست کو آگے بڑھانا ہوگا. یہی وہ راستے ہیں جن پر چل کر پاکستان جو ہے وہ ترقی اور ایک پائیدار جمہوریت کے راستے پر چل سکتا ہے. ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ بھی اپنی رائے دے دیجیے گا. ہو جائیں گے معاملات کل تک طے اپوزیشن لیڈر اور موسٹ لائکلی، کیونکہ مشاورتی عمل جاری ہے اور پی ڈی ایم کے اتحادیوں نے زیادہ اختیار تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو دیا ہے، اور آپ جانتی ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. تو ایم کیو ایم نے بھی اپنا نام دے دیا ہے. جمہوری عمل ہے، اگر اتفاق نہیں بھی ہوتا، بات الیکشن کمیشن کے پاس بھی جاتی ہے، تو پھر بھی یہ آئینی اور جمہوری طریقہ کار ہے. اس دور میں کم از کم یہ نہیں ہو رہا کہ ایسے مواقع پہ ماضی قریب میں ذائچے بنے کرتے تھے کہ یہ نام الف سے شروع ہے، یہ جیم سے ہے، یہ خے سے ہے، یہ جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو اس کا جو سٹار ہے وہ مرکری ہے، تو اس کا جو ہے یہ چیزیں تعویذ گنڈوں والا کوئی معاملہ نہیں ہے. جمہوری عمل ہے اور اس پہ اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے. جو نام سامنے آئے ہیں اس میں بھی کوئی ہو سکتا ہے، اور جو نام ابھی تک ہمیں نہیں پتا اس میں بھی کوئی نام آ سکتا ہے. لیکن اترائز لوگ کر رہے ہیں، جمہوری لوگ کر رہے ہیں، اور مل جل کے وہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک جمہوری عمل ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مکمل جو ہے اتفاق رائے سے بھی ایک نام آ جائے. اگر نہیں بھی ہوتا
تو کم از کم وہ زائچو شائچو کی اور وہ آپ کو سویا شویا چبونے کی کوئی وہ نوبت نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے ہماری سبب میں آپ سے کیا سوال کروں جب صافی صاحب کر رہے ہیں آپ خود ہی اپنی رائے دیتے ہیں. تو جو لوگ منتخب یا میں بھی وہ جو ایئر وائی کے رپورٹر تھے جنہوں نے ایک بھیپر دیا کہ ہو رہے ہیں جا رہے ہیں تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن قانون کے اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں کوئی یہ جس طرح آپ کہہ نہیں تھے کہ بہت سارے نام آ رہے ہیں آنے چاہیے اور دوسرا ایک یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے نا باتیں کرنے اور بنانے کا بڑا شوق ہے. یہ ہمارا ایک نیشنل پاس ٹائم ہے. تو جو پی ڈی ایم ہے اس نے اختیارات وزیر اعظم صاحب کو دے دیے ہیں. وہ آپ کو ان کی طرف سے جو نام آنے تھے وہ آ چکے. اب اپوزیشن لیڈر نے جو ہے کل جو نام دینے اس میں بھی آج اب ان سے مختلف رپورٹرز نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرے نام بھی اسی نہج کے اوپر ہوں گے جس میں کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہو سکتے ہیں, کوئی ریٹائرڈ ٹیکنوکریٹ ہو سکتے ہیں اور یا کوئی ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتے ہیں. تو نام ایک کل ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ یہ آگے نہیں جائے گا. یہ کل ہی آپ کو کوئی بندہ سروس سے جو ہے وہ ریٹائر ہو جائے اور اگر اس نے وہ 2 سال پاس کر لیا ہو جو ہمارے قانون کے اندر ہے تو وہ آ سکتا ہے کیونکہ یہ جو پیریڈ ہوگا یہ صرف 3 یا 4 مہینوں کا ہے آج کل کی جو پوائنٹ آف ویو سے چل رہا تھا. مطلب ہماری سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کوئی سیاستدان ہو اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی اکانومسٹ ہو تو اس طرح کی چیز بھی کچھ دیکھیں جو اس وقت جو بھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے گا ایک تو اس نے اپنی کابینہ بنانی ہوگی ایسے لوگوں کی جو اگلے آنے والے چند مہینوں میں جو معاملات ہمارے چل رہے ہیں ان کو دیکھے. اس نے کوئی بہت زیادہ اس قسم کے ایکسٹینسو فیصلے نہیں کرنے. اس میں اگر سیاستدان بھی آتا ہے یا ریٹائرڈ جج آتا ہے یا ریٹائرڈ بیوروکریٹ آتا ہے اس نے اپنی جو 25-30 سال کی جو سروس ہوگی اس سے جو ایکسپیرینس ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہے اس کو صرف استعمال کرنا اور اس کے پاس سارے بیوروکریٹس وہی ہوں گے جو یہاں پہ اس وقت موجود ہیں. تو یہ صرف وہ 3-4 مہینے ہوں گے جس میں الیکشن کرانا ہے اور وہ الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن نے کرانا ہے. آپ نے سپرویژن کرنی ہے. تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس میں یہ ہوگا تو یہ کرے گا. جو بھی آئے گا وہ اس کو چلا لے گا 3-4 مہینے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے 3-4 مہینے میں الیکشن ہو جائے گا. امید یہی ہے کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ اگر انتخابی حلقہ بندیوں کا معاملہ نہ ہوا جو کہ آئینی تقاضا جس کو کہا جا رہا ہے تو وہ 120 دن تو وہ تو لازمی ہے ورنہ الیکشن جو ہے وہ تو 90 روز کے اندر جو ہے آئینی تقاضا ہے. اور اگر اس طرح سے تو 1-1.5 ماہ آگے بھی جا سکتا ہے کام. نہیں کیوں نہیں جا سکتا. مطلب یہ دیکھیں یہ آئین جو ہے راستہ دینے کا نام ہے. آئین کوئی غیر لچکدار چیز نہیں ہے کہ یہاں پر آئین جو ہے یہ آپ کو بار کر رہا ہے. اگر کوئی کام آئین میں 245 جو آرٹیکل ہے 254 وہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی کوئی معینہ مدت کے اندر کام نہ ہو اور وہ بعد میں کام ہو جائے تو اسے آئینی قرار دیا جائے گا. تو اس لیے یہ راستہ جو ہے آئین جو ہے ایک راستہ دینے کا نام ہے. آئین راستے بلاک کرنے کا نام نہیں ہے. اگر الیکشن 1 آدھ ہفتے 2 ہفتے یا 1 مہینہ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی گنجائش الیکشن کمیشن میں بھی موجود ہے اور آئین میں بھی یہ موجود ہے. تو ٹھیک ہے چلیں وقت اب ختم ہو گیا ہے اور اس حوالے سے یقیناً بہت جلدی چیزیں سامنے آ جائیں گی. کل بھی ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اب پروگرام دیکھنے کا ناظرین آپ بہت شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ.